बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज़ादी इज़हार राय और इंफॉर्मेशन तक रसाई के राइट्स के हुकूक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की तमाम अवाम को देता है। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एग्जैक्टली प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर मैं आपके सामने रख देती हूँ कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest and glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relationship with foreign states, public order, decency and morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement to an offense. दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो है 19A, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। कहते हैं एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस the information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restriction imposed by the law. अब ये आर्टिकल 19 और 19A मुझे और आपको ये आज़ादी देता है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रखें, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है, और साथ ही साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन तक, यानी जो हमारे नाजरीन हैं जिन तक हम खबर पहुंचाते हैं, उनके पास ये हक है कि वो खबर हासिल कर सके। पाकिस्तान में मीडिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से रेगुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेमरा रेगुलेट करता है, प्रेस काउंसिल अखबारात को देखती है, पीटीए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखता है। इसी तरीके से इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बेसिकली पेमरा जिस तरह ऑटोनमस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस तमाम की रेगुलेशन के बारे में जब फवाद चौधरी पहले अपने टेन्योर में थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो ये कहा करते थे कि हम लोगों ने एक ओवरऑल पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है। आइडिया बुरा नहीं कि इतने सारे अम्ब्रेलाज में मुख्तलिफ लोगों को बैठने की बजाय एक ही अम्ब्रेला के अंडर बिठा दिया जाए, लेकिन मसला वहाँ से आता है जो एक मुसव्विदा, एक मुबैना आने वाले ऑर्डिनेंस का गर्दिश कर रहा है। सहाफ़ती बरादरी ने, सहाफ़ती तंजीमों ने, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने, सब ने उसको रद्द कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का नाम है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021। अब इस मुसव्विदे में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात ये लगती है, वो लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या बोला जाए और क्या सुना जाए उसके ऊपर कंप्लीट ब्लैंकेट कवर कर दिया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर खेली जा रही है, लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम को एजुकेट किया जाए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बताया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की जंग लड़ी जा रही है। लेकिन क्या कंप्लीट ब्लैंकेट कवर लगा देने से, इंक्लूडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये काम हो सकेगा या नहीं? हुकूमत ने जो एक ऑर्डिनेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो उसके कुछ चीदा नुकात जो उसके मुसव्विदे के अंदर मौजूद हैं, मुबैना मुसव्विदे के अंदर, उसमें है कि जी ये PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए बनाई जा रही है ताकि फिल्मों को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइसेंस फी देता है, अब प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया भी ये लाइसेंस देगा। इन डिजिटल मीडिया में कौन कौन आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन है, इसके अंदर कंटेंट डिलीवरी और इंफॉर्मेशन डिलीवरी के जितने भी ज़राए हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल वेब टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब मुख्तलिफ चैनल्स, यानी शायद अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है या किसी और का यूट्यूब चैनल है तो उसे भी लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या हर यूट्यूब चैनल खोलने वाले शख्स के पास लाइसेंस देने की, फ़ी देने की कैपेसिटी होगी या नहीं? इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ओवर द टॉप कंटेंट, बहुत सारी और चीज़ें, और टेलीविज़न चैनल्स, कंटेंट प्रोवाइड करने वाले मुख्तलिफ जो है वो ज़राए, जितने भी ज़राए हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इनके ऊपर भी ये रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर सकेगी। इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या लोगों की ज़बानों को खींचने की कोशिश है या वाकई में मादर पिदर आज़ादी को एक रेड लाइन लगाने की कोशिश है, और क्या पाकिस्तानी मीडिया के पास मादर पिदर आज़ादी है भी या नहीं है? दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, एक तो ये कि रेगुलेशन की जाए और ज़रूर की जाए, लेकिन ऑटोनमस अथॉरिटी के ज़रिए, लेकिन यहाँ
فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے انفارمیشن منسٹری کے ذریعے ریگولیشن کی جائے گی. یعنی آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ریگولیشن مختلف ہوگی. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے میڈیا کو استعمال کر سکیں گے. اگر پیپلز پارٹی آ گئی تو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر سکیں گے. یعنی بیسکلی میڈیا ایک واچ ڈاگ یا وسل بلوور نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک اعلی کار بن جائے گا. کہا یہ بھی گیا اس کے اندر پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ پاور آف فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایشو ڈائریکٹیوز. The federal government may, as and when it considers necessary, issue directives to the authority on matters of policy, and such directives shall be binding on the authority. If a question arises whether any matter is of policy or not, the decision of federal government will be final. اس کے علاوہ پھر وہ آ جاتی ہے ساری کی ساری بات پیمرا کی بات کر رہے ہیں, ممبرز آف اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. یہاں پی ایم ڈی اے کا چیئرمین جو ہے, چیئرمین آف دی اتھارٹی شیل بی اپوائنٹڈ فرام اے پینل آف گریڈ 21 to 22 کے انفارمیشن آفیسر. یعنی انفارمیشن منسٹری کا کوئی ایک بابو جو کہ 21 یا 22 گریڈ کا ہوگا وہ سارے میڈیا پہ لا کر بٹھا دیا جائے گا, چاہے وہ میڈیا کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. یعنی ان ادر ورڈز حکومت کمپلیٹ میڈیا کو کنٹرول کرے گی. اب اس کے اوپر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ امبر شمسی موجود ہیں. امبر از اے ویری ویل نون جرنلسٹ. بہت شکریہ امبر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شکیل قرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل قرار بیسکلی ایکس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے. اس کے ساتھ ساتھ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے, سینئر جرنلسٹ ایز ویل. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر شو کو باقاعدہ اسٹارٹ کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. امبر شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری سینئر جرنلسٹ, بڑے عرصے سے پاکستانی میڈیا کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. امبر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. امبر, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پریکٹیکلی یہ پی ایم آر اے ہونا تھا کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. یہ کہتے ہیں جی یہ بیسکلی ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو مبینہ مسودہ ہمارے پاس آیا ہے آرڈیننس کے ذریعے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں, جو ہمارے تک بھی پہنچی ہے, وہ آرڈیننس 2021 ہے. وہ کہتے ہیں ٹو ریگولیٹ فلمز, الیکٹرانک, پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل میڈیا آف پاکستان. اب الیکٹرانک میڈیا کے لیے تو ریگولیشن کے لیے پیمرا موجود ہے, فلمز کو سینسر بورڈ دیکھتا ہے, پرنٹ کو آلریڈی جو ہے وہ پاکستان پریس کی جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اینڈ رہ گیا ڈیجیٹل میڈیا. کیا یہ سوشل میڈیا یوزرز کے یوز کے اوپر بھی ایک ریڈ لائن لگانے کی کوشش ہے؟ کیا ہے یہ, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ انیکا, آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں. دیکھیے, آپ نے جیسے بالکل درست اس کی نشاندہی کی. اس سے پہلے بھی جب فواد چودھری وزیر منسٹر فار انفارمیشن تھے تب اس وقت بھی بات چلی تھی, تو لگتا ہے کہ اس وقت اب ان کے جو دوسرا ایک ٹینیور ہے اس میں یہ اپنی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کی خواہش تھی کہ یہ تمام جو میڈیمز ہیں ان کو ایک ہی ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. لیکن اس میں کافی ظاہر خطرناک باتیں ہیں, اس لیے کیونکہ ہم نے ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پیمرا کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, پی ٹی اے کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, جو دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کتنی آزاد ہیں حکومت کے انفلوئنس سے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جہاں آج کل کا دور ہے, جہاں سینسرشپ بھی چل رہی ہے, جہاں اس وقت جو صحافی ان کو ظاہر لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی بات پوری نہیں کر پاتے مین اسٹریم میڈیا پہ, اس سینسرشپ پہ کرتے ہیں. تو مجھے جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ لائسنسز ہوں گی, این او سی ہوگا, یہ دوبارہ سے ایک جو تو آپ کے پاس میں جو ایک کنٹرول نظر آ رہا تھا وہ اب جا رہا ہے. آپ کو مجھے جو ظاہر ہو رہا ہے اس مسودے کو پڑھ کر, یہ اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ایک اسی قسم کا کنٹرول یا سینسرشپ نظر آ رہی ہے, کیونکہ لائسنس کون دے گا؟ حکومت دے گی, کیونکہ آپ کو این او سی کون دے گا؟ حکومت دے گی, تو آپ ان پر انحصار کریں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں اس کو آرڈیننس بتایا جا رہا ہے, تو یہ بھی ہے کہ شاید بہت جلدی ہے حکومت کو. پھر وہی بات آ گئی کہ آپ مشاورت کریں. مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے اس مسودے پر, لیکن درست فورم تو یہ ہے نا کہ آپ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں پیش کریں, ڈبیٹ کریں, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو منظور کروائیں. لیکن پھر سے دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے
اور یہ بھی خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم اس کا جو پہلو ہے کہ نیریٹو شیپنگ، نیریٹو بلڈنگ، کنٹرول، سینسرشپ. رائٹ. اچھا عمر، ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں آن لائن پلیٹ فارمز کی بھی بات کی گئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر یوٹیوب چینلز بھی شامل ہوں گے جن کو ریگولیٹ کیا جائے گا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے. اینڈ another interesting thing is کہ یہ ساری چیز کنٹرول ہوگی انفارمیشن منسٹری کے ایک 21 یا 22 گریڈ کے ایک آفیسر کے ذریعے. کیا ایک 21 یا 22 گریڈ کا آفیسر میڈیا کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ کیا ایک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی کو، جس کو ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا ہے، اس کو کنٹرول یا تو میڈیا میں سے کسی کو یا کسی جرنلسٹ کو یا کسی جرنلسٹ کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے بتائے ہوئے نمائندے کو نہیں کر رہے ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف یہ کہ کسی بابو کو لا کے بٹھا دیں اوپر؟ دیکھیں انیکا، بات ایک بابو یا کس کی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ جو بھی وزیر ہوگا وہ بھی اس کے بھی آپ اس پہ آپ ڈپینڈ کریں گے کہ وہ کون سے موڈ میں کس کو دینا چاہے گا لائسنس. سو یہ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل چینل جو ہیں ان کو لائسنس اور NOC کے ذریعے آپ ان کو آپریٹ کرنے دے رہے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کچھ کمپلینٹ آئی، شکایت آئی، ان کو بند کرنے کا سوچا گیا تو پھر ایک ٹرائیبیونل بنے گا، اور ٹرائیبیونل جو ہے وہ اس کی بھی تقرریاں جو ہیں وہ حکومت کرے گی. اس کے علاوہ پھر آپ ہائی کورٹ بھی نہیں جا سکتے، آپ کو براہ راست ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا پڑے گا. اس کے فائنز بھی بہت ہیوی ہیں. تو یہ ہر طریقے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے جو آج کل کا ماحول ہے، ایک کنٹرول کا ہے، سینسرشپ کا ہے، سیلف سینسرشپ کا ہے. یہ منظم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایریا ہے، ایک شعبہ ہے میڈیا کا جہاں کنٹرول ممکن نہیں تھا، وہاں بھی کنٹرول لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے کئی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، انہوں نے بالکل درست اس پہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ اگر یہ پیٹرن ماحول نہ ہوتا تب بھی مشکوک سمجھا جاتا، لیکن کیونکہ یہ ماحول ایسا بن چکا ہے جہاں صحافیوں کو ڈائریکٹلی ایک تشدد کی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں اور واقعات بھی پیش آ رہے ہیں اور نان سزا ہوتی ہے، تو پھر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اب آخری حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب آرڈیننس کے ذریعے اس کو لایا جا رہا ہے تو پھر لگتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا بھی ہے، کیونکہ حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مشاورت سے بل کی شکل میں نہیں پیش کیا جا سکتا، اس کو یو ہیو ٹو ہیو اٹ تھرو ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے. رائٹ. اچھا حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے آپ کی نظر میں امبر کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اتنا زیادہ کنٹرول ریگولیشن ہوگی اگر، اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کے انڈر ہوگی، ایک اٹانومس باڈی کے ذریعے ریگولیشن نہیں ہوگی، تو کل کو پاکستان مسلم لیگ نون آ گئی یا پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی حکومت میں، تو پھر میڈیا ڈائریکٹلی ان کے انڈر ہوگا، ان کے کنٹرول میں ہوگا، پھر PTI کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ حکومت ابھی سے اٹانومس باڈی کی طرف، ریگولیٹری باڈی کی بات کریں انسٹیڈ آف یہ کہ انڈر دا گورنمنٹ؟ جی انیکا، افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ اگلی حکومت کسی اور کی ہو سکتی ہے اور یہ ہم پر الٹا لگ سکتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے جب پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا پیش کیا جا رہا تھا، بہت شور تھا، بہت اعتراض تھا ابھی، اور اس وقت میں بھی صحافی رپورٹر تھی اور کئی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیمیں تھیں یا ایکٹیوسٹ تھی، اب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت خطرناک ہے اور یہ استعمال ہوگا آزادی اظہار رائے کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف، اور ایسا ہی ہوا. رائٹ. امبر جی، what suggestions do you have for the government؟ یہ جو آرڈیننس کا مسودہ سامنے ہے، اس کے اندر کیا تبدیلیاں حکومت کو کرنی چاہیے؟ کیونکہ آبویسلی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت نے کچھ لوگوں تک یہ پہنچایا ہے تاکہ وہ سجیشنز لے سکیں، مشاورت کر سکیں اس آرڈیننس کے حوالے سے. جی بالکل، جب اس کو یہ مسودہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے، بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، میڈیا پروفیشنل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لیکن میں بات یہی کہوں گی کہ ایک قانون، اور خاص طور پہ ایسا اہم قانون لانے سے پہلے اس قسم کی ایک انفارمل مشاورت تو نہیں ہوتی، اور یہ بل کی شکل میں آنا چاہیے، اس کو پراپرلی ڈبیٹ ہونا چاہیے. میں تو کہوں گی کہ پیکا کا لا ہے اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے، بالکل ریوزٹ کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس آرڈیننس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ یہ اس شکل میں تو چلنے نہیں والا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس طرح سے صحافتی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کئی صحافی ہیں، وہ تو ہر طریقے سے اب مزاحمت کرنے کی موڈ میں ہیں. احتجاج تو ہم نے کچھ دیکھے ہیں، لیکن مزاحمت کرنے کے موڈ میں ہیں کہ حکومت اور
اظہار رائے ہے, جمہوریت اور میڈیا کی آزادی ہے, اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے کوئی گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے, جہاں آپ کی پریس فریڈم کی گراوٹ نظر آئی ہے. آپ کی نظر آتا ہے کہ امپیونٹی کنٹینیوز اگینسٹ وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ. رائٹ امبر, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. شکیل کرار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ایکس پریزیڈنٹ پریس کلب آف نیشنل پریس کلب آف پاکستان ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اب ذرا چلتے ہیں شکیل کرار صاحب کی طرف جو کہ نیشنل پریس کلب کے صدر رہ چکے ہیں. ڈیفینیٹلی پریس کلبز اور جتنی بھی میڈیا فیڈریشنز ہیں ان کو بھی اس آرڈیننس جو کہ مبینہ آرڈیننس ہے جس کا مسودہ گردش کر رہا ہے بہت سارے صحافتی گروپس کے اوپر بھی, یہ ایکچولی کس طرف لے کر جا رہا ہے اس تمام میڈیا کی آزادی کو, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ فریڈم آف اسپیچ ہمیں انشور کی گئی ہے آئین کی طرف سے. تو شکیل کرار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. شکیل صاحب, پہلے تو صحافتی اقدار ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو بولنا ہے وہ سچ بولنا ہے, چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو یا پھر حکومت کی فیور میں ہو. بٹ اب یہ جو پوری کی پوری قانون سازی کی طرف معاملہ چل رہا ہے جس کا مسودہ ہمارے پاس آیا ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط, لیکن اگر اس مسودے کے عین مطابق قانون سازی ہوتی ہے تو کیا یہ صحافتی تنظیموں کے اوپر ایک قدغن ہوگی یا دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ مسودہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ابھی تک آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا, ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی کسی سے رائے لی گئی ہے, کسی بھی میڈیا کے کنسرن جو لوگ ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا گیا. تو ابھی تک ہم صرف سے مفروضوں پہ بات کر سکتے ہیں. تو جہاں تک اس میں جو ڈاکومنٹس چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کس طرح بنانے جا رہے ہیں, اس میں جو ان کی مجوزہ ہے چیزیں ہیں, کیونکہ تمام جو میڈیا سے ریلیٹڈ ادارے ہیں, پیمرا, ITND جو نیوز پیپر سے لنک ہے, پاکستان پریس کونسل, یہ تمام ختم کر کے ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کا گریڈ 21-22 کا سرکاری افسر ہوگا, وہ انفارمیشن منسٹری سے ہی ہوگا. تو جب آلریڈی آپ کی انفارمیشن منسٹری ہے, PID ہے, تو پھر نئی اتھارٹی, نئے ادارے, نئے قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ لیکن دن بہ دن چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پہلے وقت تھا کہ ڈکلریشن ایک ریڈی والا بھی لیتا تھا اخبار کے, پھر اس میں سختی آ گئی, اس میں آپ کی جو ڈگری ہے, کوالیفیکیشن ہے وہ مانگی جاتی ہے, آپ کا ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. اب تو تھوڑی سختی ہوئی ہے. اسی طرح نیوز پیپر کی جو ABC سرٹیفائڈ ہے, سرٹیفکیٹ ہے, اس کو لینے کے لیے پروسیجر سخت کر دیا گیا ہے. اگر ہم TV کی بات کریں تو TV کا لائسنس لینے کے لیے جو عمل تھا, اس کی فیس تھی, اس میں اضافہ کر دیا گیا. رائٹ. تو پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, لیکن مجھے ایک بات سمجھا دیجیے گا شکیل صاحب, ریگولیشن ہونا ایک بات الگ ہے, قانونی پیرائے کے اندر سب کو لے کر آنا ایک بات الگ ہے, لیکن ابھی یہ بات کی جا رہی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, OTT پلیٹ فارمز, اینڈ پتہ نہیں یوٹیوب چینلز کو بھی اس طرح کی قدغنوں کا سامنا کرنا پڑے اگر اس مسودے کے مطابق جائیں تو یہ تو بڑے ہم بہت ماضی کے اندر نہیں جا رہے ہیں. اور ریگولیشن تو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیٹری باڈی ہو اور وہ بالکل مبرہ ہو حکومت کے جو احکامات ہیں ان سے, حکومت کی زور زبردستی سے. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی آٹونومس ادارے کے طور پر لاتے تو پھر بھی سمجھ آتی. کیا انفارمیشن منسٹری کے کسی بابو کو بٹھا کر میڈیا کو ریگولیٹ کرانا ٹھیک ہوگا؟ کیا میڈیا اس کو قبول کرے گا؟ دیکھیے, قبول تو اس وقت کریں گے جب ہم سے بات کریں گے, جہاں ہمارے سامنے کچھ لے کر آئیں گے. لیکن ہائپوتھیٹیکل اگر آپ سمجھ ہی لیں تو اگر آپ کے سامنے پیش کر بھی دیتے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے ماضی میں بھی جو سول گورنمنٹس تھیں یا ماشاء اللہ تھے, اس میں بھی کافی تبدیلیاں اور قدغنیں اور پابندیاں ہم فیس کرتے رہے ہیں. لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہو چکی ہے, ہمارا میڈیا بھی سمجھ چکا ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کی پاور کیا ہے, تو اس کی طرف جا چکے ہیں. اب اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتا. آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں فیس بک کو بند کر دیں, یوٹیوب کو بند کر دیں, پہلے بھی آپ کر چکے, کر دیں. اس کے علاوہ تو اس کے اوپر کوئی قانون آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ نے اس طرح کنٹرول کرنے سے آپ بہتر ہے کہ آپ میڈیا کے جو کنسرن لوگ ہیں, پریس کلبس ہیں, یونینس ہیں, جو بھی جتنے بھی گروپس ہیں, ان سے آپ بات کریں, ان سے آپ رائے لیں. اگر اس طرح آپ نے خود سے قانون کو کوئی عمل درآمد کرنے کی کوشش کی تو بڑا سخت رد عمل آئے گا. پہلے ہی میڈیا حکومت کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. اگر یہ آ جاتا ہے آفیشیلی اور بغیر ہماری کنسرن کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رد عمل سخت آئے گا. دیکھیں, اس سے پہلے لا منسٹری نے اس کے اوپر کوئی 50-60 اس پہ لگا دیے, اعتراض لگا دیے.
پھر پیمرا نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. یہ پورا پیمرا کا ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائے گا آپ کا. پاکستان پریس کونسل ختم ہو جائے گا. ITNE جو اب تک اخبارات کے ہزاروں ملازمین کو ان کے بقاجات اور جو ان کی باقی چیزیں ہیں وہ کلیئر کر چکا ہے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ملازمین کہاں جائیں گے؟ سب فارغ ہو جائیں گے. پھر آپ نئے سے لوگوں کو رکھیں گے. تو یہ پریکٹس کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان جو چند ممالک ہیں ہمارے پڑوس میں, جس طرح چائنا ہے, چائنا میں گوگل نہیں ہے, آپ استعمال نہیں کر سکتے. ان کا اپنا جو ہے سرچ انجن ہے, اس کو آپ استعمال کریں گے. وہاں فیس بک اور باقی چیزیں نہیں, ان کے اپنے سافٹ ویئرز ہیں. تو پھر آپ اس میں پابندی لگا دیں. پاکستان میں کوئی چیز استعمال نہیں کر سکے گا. انسٹاگرام بند کر دیں, ٹویٹر بند کر دیں. پھر آپ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں آزادی میڈیا کی, اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا پھر حکومت کی طرف کے موقف کو بھی ذرا دیکھ لیتے نا. حکومت کہتی ہے مادر پدر آزادی تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سرٹن پیرائے کے اندر پیدا کیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو میڈیا ہے وہ بیسیکلی مادر پدر آزادی چاہ رہا ہے. کیا پاکستانی میڈیا مادر پدر آزادی چاہتا ہے؟ نہیں. جو دیکھیں ایک دائرے میں ہم بھی چاہتے ہیں, ایک دائرے میں ہونا چاہیے. جس طرح قانون دیکھیں سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان کے لیے قانون مختلف ہے اور ایک کارکن. ہم بات کر رہے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کی. ورکنگ جرنلسٹ نہیں مانگ رہا, وہ تو اپنی تنخواہ کو رو رہا ہے, اس کو تو تھیلی نہیں مل رہی. تو وہ کیا بات کرے گا اپنے اس کی پاور کی, کیا بات کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھے تنخواہ دے ٹائم پر دے دیں, دیٹس آل, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. آپ اس کو وہ نہیں دے رہے. آپ کے اس وقت 4 سے 5 ہزار میڈیا کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں بے روزگار, جو جاب پر ہیں ان کو آدھی تنخواہ مل رہی ہے اور بعض کو تو وہ بھی نہیں مل رہی. رائٹ. اچھا شکیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانے کا اور آزادی صحافت کے اوپر قدغنیں لگانے کا الزام پچھلے 2.5-3 سال سے لگ رہا ہے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ پروف نہیں ہوا. لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس لانے کی کوشش ہے, یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میڈیا کو سائلنٹ کرنے کے لیے آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف چلی جائے گی. کیا اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے کہ پاکستان میں قوانین کی کون سا قانون جس کا نہیں ہے؟ پاکستان میں آپ کا اپنا قانون ہے, انگریز کا قانون ہے, اسلامی کا قانون قوانین ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب وہ کروا دے, 50% کروا دے کم سے کم. دیکھیں نا, لا تو موجود ہے, آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. آپ ایک نیا لا, ایک نئی باڈی, ایک نئی چیز آپ ڈالنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں کیا میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان میں میڈیا کسی نے ڈیمانڈ کی تو مجھے آپ دکھا دے کہ ہمیں مادر پدر آزادی دے دے؟ یہ تو سیاستدان اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, اپنے پاس انہوں نے ایک بنا لیا, خول سا بنا لیا کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں. لیکن نا آزاد میڈیا کو آزادی ہے, کسی حد تک ہے, بالکل ہے. یہ تو ایسی بات نہیں کہ بالکل پابندیاں ہیں, لیکن پابندیاں تو ہر دور میں لگتی ہیں. کبھی کسی انڈیویجول کے حوالے سے, اور کبھی کسی ادارے کے حوالے سے, اور کبھی کسی اجتماعی اس کے حوالے سے. تو پابندی تو ایسا کبھی نہیں رہا پاکستان بننے کے بعد سے کہ میڈیا مکمل آزاد رہا ہو. کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی اینگل میں اس پر پابندیاں قدغنیں لگتی رہی ہیں, یہ لگتی رہیں گی. رائٹ. شکیل کرار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد نصر اللہ ملک صاحب سے بھی بات کریں گے. کوئی بھی صحافی کسی بھی طریقے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مادر پدر آزاد ہو, اور مادر پدر آزادی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نہیں دی, لیکن ریگولیشن ہو ایک اٹونمس باڈی کے ذریعے, ایک ایسی باڈی جس کے اوپر کوئی بھی سیاستدان آ کر اپنا زور زبردستی نہ چلا سکے. ہم فریلی اگر حکومت کوئی کام غلط کر رہی ہے تو اس کی غلطیوں کو بھی اجاگر کر سکیں. بریک کی طرف جاتے ہیں, نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. نصر اللہ ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. نصر اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ملک صاحب, ایک مسودہ آپ کی نظر سے بھی گزرا, میری نظر سے بھی گزرا. وہ مسودہ ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا. آپ نے بڑے عرصے سے, طویل عرصے سے پاکستان کے میڈیا کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. پاکستان کی بہت ساری میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہی ہیں. کیا پاکستان کا میڈیا انڈر ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو پھر کیوں, اور نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیوں؟ دیکھیں نیکا, یہ سوال پوچھیں اس حکومت سے کہ جس نے اس میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی نے استعمال نہیں کیا. یہ عمران خان صاحب جو آج آپ کے وزیر اعظم ہیں, یہ گھر سے نکلتے تھے, یہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں, عارف نقوی صاحب کے پاس ناشتہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جلسہ گاہ جائیں گے, اس کے بعد جو میڈیا کوریج پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک میں دی اپنی الیکشن کمپین سے پہلے اور بعد, پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو اتنی کوریج نہیں دی. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں,
یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو اب صرف ان کے گن گانے چاہیے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا وزیر اعظم جب یہ بات کہتے ہیں کہ جو مخالف سیاسی جماعتیں ان کی ہیں ان کو کرپٹ قرار دے کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹی وی پہ آپ لوگ کیوں لے کے آتے ہیں. یعنی یہ اپوزیشن کا موقف یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بس یہ کہہ دیجیے کہ وہ کرپٹ ہے. ان کی جماعت پاکستان میں سب سے نیک اور پاک ہے اور باقی سارے لوگ اس ملک کے چور ہیں, لہٰذا صرف ان کی جماعت کو کوریج ملنی چاہیے, باقی لوگوں کو کوریج نہیں ملنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ سوچ بڑی غلط ہے. ٹھیک ہے, حکومت کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کوریج اچھی ہو, اس کو سپورٹ ملے, لیکن جب یہ سوچ آپ کے اندر موجود ہوگی کہ آپ کو صرف سب اچھا کی رپورٹ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا حکومت آئی تو یہ بھی کہا گیا کہ جی مثبت رپورٹنگ کی جائے. بھائی اب مثبت رپورٹنگ کیا کریں؟ آپ نے یہ باتیں کیے تھے, آپ نے نعرے لگائے تھے, آپ نے گھر بنانے کی باتیں کی تھی, آپ نے IMF کے پاس نہ جانے کی بات کی تھی, آپ نے بیرونی ممالک سے قرضے نہ مانگنے کی بات کی تھی, آپ نے کہا تھا قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا, آپ نے کہا تھا انصاف بلا تصدیق ہوگا. یہ ساری چیزوں سے آپ وڈرا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ کو تنقید ہوتی ہے تو آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے. یہ پیمرا کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک اور بات کروں, پیمرا آپ کے پاس بہترین ایک ادارہ موجود ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی جو بھی بنائی ہے سیکٹری انفارمیشن اور منسٹر انفارمیشن کے انڈر آ جائے. اچھا ملک صاحب, اسی حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج چلیے پاکستان تحریک انصاف کے انڈر ہے انفارمیشن منسٹری, کل کو کسی اور جماعت کے انڈر بھی ہو سکتی ہے. اس طرح تو میڈیا کیا پنگ پونگ بال نہیں بن جائے گا؟ ایک ریگولیشن آپ نے کرنی بھی ہے تو آٹونومس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے اس لیے کہ پیمرا ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنا تھا. اب اس کے جس طریقے سے اس کا استعمال یہ حکومت چاہتی ہے, اس کو ختم کر کے یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا شعبہ بن جائے جو میڈیا کو بس صرف اس کے ڈائریکشن دینے کے لیے حکومت کے جو ہے ہر حکم کو مانے. میں سمجھتا ہوں اس سے یہ پاکستان کے اندر میڈیا کی آزادی بھی سلب کریں گے, اپنے لیے نقصان کریں گے. پوری دنیا کے اندر ان کو اس بات پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے اور اس آزادی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی خواہش یہ ہے, یہ چاہتے یہ ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ چیز آتی ہے, کبھی اس کی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں. یعنی ورنہ یہ آپ تصور کریں, میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ساری ان کی کمپین, ان کی ساری سب سے زیادہ جو لوگوں کے خلاف کمپین کیے چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر, جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, سب سے زیادہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے مظاہرے یہ کرتے ہیں جو انلیگل ہیں, کسی کے گھر پہ جا کے مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے. سب سے زیادہ انہوں نے جا کے حکمرانوں کے گھروں پہ جا کے ان کے پاس گھیراؤ کی بات انہوں نے کی ہے, اسلام آباد گھیراؤ کی بات انہوں نے کی ہے, بجلی کے بل جلانے کی بات انہوں نے کی ہے, سول نافرمانی کی تیاری کرانے کی باتیں انہوں نے کی ہیں, ہنڈی کے ذریعے پیسے پاکستان بھیجنے کی باتیں انہوں نے کی ہیں, ریاست کے خلاف بغاوت کی باتیں انہوں نے کی ہیں. آج کوئی جماعت اگر فرض کرے کوئی احتجاج کرتی ہے, میں نہیں کسی ایسے احتجاج کو سپورٹ کرتا جو قانون کی وائلیشن ہو, آئین کی وائلیشن ہو, لیکن کوئی جماعت احتجاج کرتی ہے, یہ کہتے ہیں اس کو بلیک آؤٹ کر دو, یہ کہتے ہیں اس کی خبریں نہیں چلنی چاہیے, یہ کہتے ہیں آپ اس کو کئی خبریں نہیں ملنی چاہیے, اور یہ ریاست کے خلاف خبریں چل رہی ہیں اس کو ریاست کا بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ خود کسی ملک کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, آپ پوری ملک کی اکانومی کو بٹھا رہے تھے, اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ریاست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر شاید ہر حکومت یہی چاہتی ہے, لیکن یہ حکومت سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ سب اچھا کی رپورٹنگ ہو, کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے, کوئی ان کے اوپر تنقید نہ کرے. اب مجھے بتائیے, کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کے خلاف ہمارے مقدمے بنیں گے تو ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے اگر ہمارے کسی بندے کے خلاف کیسز ہوا یا اعتراض ہوا. مجھے پتا ہے جہاں ان کے خلاف کوئی اعتراض اٹھتا ہے یا یہ اسٹے لیتے ہیں یا یہ اداروں کو کہہ کے ان کے سارے دفتر داخل کیس کروا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کا احتساب اپنے مزاج بنا کے رکھیے. اچھا ملک صاحب, ابھی یہ جو مسودہ سامنے آیا ہے اس کے اندر آپ کی نظر میں کیا تبدیل ہونا چاہیے اور کیا ٹھیک نظر آتا ہے؟ کیونکہ انفارمیشن منسٹری کا ایک بابو پریکٹیکلی سارے میڈیا کو کنٹرول کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آف کورس ایک ریگولیٹری اتھارٹی کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام دے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی اس کے انڈر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لائسنسنگ کی بات کی جا رہی ہے باقاعدہ. اب یوٹیوب چینل والے یا اپنی ویب سائٹ والے لائسنس فی دیا کریں گے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اگر یہ آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے. کیا سجیشنز دیں گے حکومت کو اس آرڈیننس کے حوالے سے کہ کیا کریں, کمپلیٹلی اسکریپ کریں, تبدیل کریں, یا what should they do؟ اس وقت مسئلہ کیا حکومت کو, چلیں اس آرڈیننس کی ضرورت کیا ہے جب آپ کا پیمرا بھی موجود ہے, جب آپ کے انفارمیشن منسٹری بھی موجود ہے, جب آپ کے پورا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے. مسئلہ کیا ہے آپ, مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایک گریڈ 21 کے یا 22 کے سرکاری افسر کو لگانا چاہتے ہیں. آپ وہ جو کانسٹیٹیوشن پوسٹ ہے پیمرا کے چیئرمین کی, آپ اس کو ہٹا کے اب چاہیں گے جب چاہیں گے آپ ہٹا دیں گے. جیسے آپ چیف سیکرٹری بدلتے ہیں ایسے آپ IG بدل دیا کریں گے, آپ بدل دیتے ہیں, ایسے آپ اس اتھارٹی کے سربراہ کو بدل دیا کریں گے. آپ کے کنٹرول میں ہوگا, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کی بات مانی جائے گی.
بھائی آپ تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کریں, آپ میڈیا ہاؤسز سے بات کریں, آپ ملک کی جو سینئر جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات کریں, جو تنظیمیں میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان سے آپ بات کریں, جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان سے بات کریں. آپ بیٹھ کے کوئی اس ملک میں کوئی جرنلسٹ یہ نہیں چاہتا کہ وہ شتر بے مہار ہو, وہ بغیر کسی بات کے کسی کے اوپر الزام لگائے یا بغیر کسی بات کے کسی کی پگڑی اچھالے. رائٹ, نصر اللہ ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. ناظرین, ایک بات تو کنسنسس کے ساتھ میرے پروگرام میں 3 مختلف جرنلسٹ کے زبان سے آپ نے سنی ہوگی, اور میں خود بھی یہی کہتی ہوں کہ میڈیا کو مادر پدر آزادی یقیناً نہیں ہونی چاہیے. میڈیا کی ریگولیشن ہونی چاہیے ہمارے نارمز, ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر کے حساب سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہو, چاہے آپ پیمرا اور باقی ساری اتھارٹیز کو ضم کر کے ایک اتھارٹی بنائے, لیکن جو بھی اتھارٹی ہو وہ اتھارٹی اٹونمس ہو, کسی بھی فارم میں حکومت یا کسی سیاسی جماعت کے اثر و رسوخ کے انڈر نہ آ سکے. دوسرا, اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی لائسنسنگ کی بات کرتے ہیں, بالخصوص یوٹیوب چینل, تو پھر آزادی اظہار رائے میں یقیناً ایک خلل پیدا ہوتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہر جگہ ہر انسان کی ایک بیسک رائٹس میں سے آ چکا ہے. سوشل میڈیا ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اور یقیناً اگر وہ کچھ غلط دیکھے اور اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے, اور اگر اس کے پاس ثبوت ہوں اور اس کے اوپر پھر اس کو اس حوالے سے ٹرائی کیا جائے کہ حکومت کے خلاف کی بات کی, تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی. فی الحال ساری کی ساری یہ مبینہ مسودہ ہے, یہ کنفرم مسودہ نہیں ہے, لیکن اس مبینہ مسودے کو بھی ساری کی ساری جو صحافتی تنظیمیں انہوں نے رد کیا ہے. اس کو ڈریکونین لا کا نام دیا جا رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز.